बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामीन खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और अब जो सामने पेशरफ्त आ रही है, एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है इस वक्त रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का, और पूरी दुनिया को मुखातिब करते हुए, बल्कि पूरी दुनिया को इस वक्त धमकी देते हुए व्लादिमीर पुतिन ने जो इस वक्त बात की है वो बहुत ही अहम है। क्या मामलात हैं, इसको शामिल करेंगे इन खबरों में। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त गज़ा के हालात बहुत ख़तरनाक हैं और एक बहुत शदीद मसाकार किया गया है इसराइल की जानिब से गज़ा पे। तो क्या मामलात हैं इन सब चीज़ों के, इनको इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार करना मत भूलिए। तो नाज़रीन, जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि इस वक्त रशिया और यूक्रेन का जो मामला चल रहा है, और अब इसके अंदर नेटो जिस तरह से अपने फौजी दस्ते भेजने की बातें कर रहा है, इस पर एक बहुत ठोस और बहुत वाज़ेह पैगाम इस वक्त व्लादिमीर पुतिन का सामने आया है। और उसमें यह कहा गया है, Sending a NATO contingent to Ukraine would risk a nuclear conflict that will mean the destruction of our civilization। एक बहुत बड़ा बयान है, यानी एक वाज़ेह पैगाम, एक धमकी पूरी दुनिया को दे दी गई है कि अगर यूक्रेन के अंदर नेटो की जानिब से मुदाखलत की जाती है और अपने फौजी दस्ते भेजे जाते हैं, फिर ये एक मुकम्मल खुल्लम खुल्ला जंग की कैफियत में रशिया आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये जंग कन्वेंशनल जंग नहीं रहेगी, फिर ये एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। यानी फिर जो हथियार रशिया की जानिब से इस्तेमाल किए जाएंगे वो कोई आम हथियार नहीं होंगे, फिर जो भी बात होगी वो एटम बम पे बात होगी। और ये एक वाज़ेह पैगाम है इस वक्त रशियन प्रेसिडेंट की जानिब से कि अगर किसी भी नेटो के फौजी दस्ते ने यूक्रेन में कदम रखा तो फिर हम एक सेकंड नहीं लगाएंगे और फिर एक भरपूर कार्रवाई पूरा वेस्ट यानी पूरा यूरोप देखेगा, पूरा मगरिब देखेगा, और उसका पूरा पूरा जिम्मेदार फिर ये नेटो और इसके साथ साथ अमेरिका होंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इस वक्त इस मामले के अंदर जो यूक्रेन का मामला है, इसके अंदर अमेरिकी मुदाखलत बहुत ज़्यादा और बहुत वाज़ेह और खुलकर इस वक्त पूरी दुनिया पे आश्कार हो चुकी है कि किस तरह से इस वक्त यूक्रेन की इमदाद, चाहे वो असलहे के हवाले से हो। उसको अभी पिछले दिनों अमेरिकी सेनेट के अंदर एक बिल पास हुआ जिसके अंदर 95 बिलियन डॉलर्स की इमदाद जो उसको पास किया गया था, और ये इमदाद इसराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए पास की गई थी। तो अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इस वक्त अमेरिका जिस तरह से यूक्रेन की मदद कर रहा है और रशिया को किसी भी हवाले से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसके साथ साथ जो व्लादिमीर पुतिन ने और बातें की हैं उसकी तरफ चलते हैं। रशियन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स आर इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट रेडीनेस। अब ये बहुत अहम बात है कि किस तरह इस वक्त रशिया की जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बिल्कुल चाको चौबंद है और किसी भी हमले के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी अब ये समझ लीजिए कि अगर ये जंग एस्केलेट करती है, फैलती है, तो फिर ये यहीं नहीं रुकेगी, एक मुकम्मल तीसरी जंग का मंजर इख्तियार कर लेगी और तीसरी जंग में तब्दील हो जाएगी। फिर बहुत सारे ममालिक, कुछ ममालिक रशिया की तरफ से शामिल होंगे और उसके बाद फिर वेस्ट की तरफ से जो ममालिक होंगे वो भी शामिल होंगे। तो ये मंजरनामा बहुत ही ख़तरनाक होता जाएगा। एक जानिब तो इस वक्त वैसे ही इसराइल और फ़लस्तीन का मामला चल रहा है, उसके अंदर इसराइल की जिस तरह से हिमायत सामने आ रही है वेस्टर्न ममालिक की जानिब से। अब जो ये कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहा है कि अगर यूक्रेन की जंग एस्केलेट करती है और रशिया फिर एक जंग का बाज़ाब्ता आगाज़ करता है, तो फिर एक बहुत ही ख़तरनाक मंजरनामा होगा जो कि देखने में सामने आएगा। क्योंकि अब ये जंग कन्वेंशनल हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी, अब तो सिर्फ न्यूक्लियर हथियार की बात हो रही है। और अगर ये न्यूक्लियर हथियार चलता है तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा। अगर यहाँ से फिर न्यूक्लियर हथियार दागे जाते हैं तो फिर जो वेस्ट है, वेस्ट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार की कैपेबिलिटी मौजूद है, उनका भी न्यूक्लियर आर्सेनल है। फिर जो ये जंग होगी ये आम हथियारों से निकलकर, आम मिसाइलों से निकलकर, फिर ये क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों से निकलने के बाद फिर ये न्यूक्लियर मिसाइलों पे बात होगी। और फिर जो दुनिया का नक्शा होगा वो बहुत ही ख़तरनाक
منظر اختیار کر لے گا. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیروشیما پہ 1945 میں جو بم داغا گیا تھا, جو ایٹامک بم ہیروشیما پہ پھینکا گیا تھا, وہ بم ایک لمحے کے اندر 75,000 زندگیاں نگل گیا تھا. اب کے جو بم ہیں اس وقت جو دنیا کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے وہ اس بم سے 3,000 گنا زیادہ خطرناک ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اتنی ہی طاقت کا بم کسی ملک پہ اب پھینکا جاتا ہے تو پھر کتنی تباہی وہ لا سکتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز اس وقت سامنے آ رہی ہے, اور ایک خطرناک بیان ہے جو کہ پوری دنیا کے سامنے اس وقت رشین پریزیڈنٹ کا سامنے آ چکا ہے کہ اگر یوکرین کے اندر نیٹو اپنا کسی بھی ملک کا دستہ شامل ہوتا ہے یا داخل ہوتا ہے, ایک بھی فوجی قدم رکھتا ہے, تو پھر یہ مکمل جنگ چھڑ جائے گی اور پھر خطرناک حالات جو ہیں وہ دیکھنے میں سامنے آ سکتے ہیں, اور ہماری پھر جو سویلائزیشن ہے وہ تباہ ہو جائے گی. اس طرح کی باتیں اس وقت رشین پریزیڈنٹ کی جانب سے سامنے آئی ہیں. اب جو ایک اور بیان سامنے آیا ہے, the West must understand that we possesses weapon capable of hitting targets on their territory. اب یہ چیز ہے کہ ایک اور اندیا دے دیا گیا ہے, ایک چیز کے بارے میں اور خبردار کر دیا گیا ہے. مغربی ممالک سے بات کرتے ہوئے یا ان کو پیغام دیتے ہوئے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اگر یعنی مغرب اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ اس وقت رشیا کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹ ان کی سرزمین کو جا کے نشانہ بنا سکتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ رشیا اگر نشانہ لگاتا ہے اور یورپ میں وہ نشانہ لگاتا ہے تو لگ بھگ ہزاروں کلومیٹر کی بات ہو رہی ہے. تو اب ایسے ہتھیار اس وقت رشیا کے پاس موجود ہیں جو کہ اگر اس طرح کی پھر ایسکیلیشن ہوتی ہے ویسٹ کی جانب سے, رشیا پہ کسی بھی قسم کی جارحانہ کارروائی دیکھنے میں سامنے آتی ہے, تو پھر رشیا یہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ پھر وہ ان ممالک کی سرزمین پہ حملے کرے گا, اور یہ حملے رشیا سے کیے جائیں گے. یعنی رشیا پھر ڈائریکٹ لانچ کرے گا اپنے ویپنز کو, اور وہ میزائل یا جو بھی ہتھیار ہیں وہ پھر ان مغربی ممالک کی سرزمین کو نشانہ بنائیں گے. یہ ایک اور اس وقت جو دھمکی سامنے آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ the actions of United States and those within its orbit have led to the dismantling of European security and this creates risk for everyone. اب یہ بہت اہم بات ہے اس وقت جو سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح سے اس وقت امریکہ اور اس کے وہ اتحادی جو ایک ایکسس کے اندر موجود ہیں جو کہ یوکرین کی حمایت میں اور رشیا کے خلاف کھل کے اب سامنے آ چکے ہیں, جس میں نیٹو شامل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے ممالک جو کہ نیٹو کا حصہ نہ ہونے کے باوجود بھی امریکی ایما پہ اس وقت حمایت کر رہے ہیں یوکرین کی. ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اس وقت یہ ایسی فورسز ہیں جو کہ یورپین سیکیورٹی کو تہس نہس کر رہی ہیں, ختم کر رہی ہیں, ڈسمینٹل کر رہی ہیں, اور اس خطے کے اندر تمام لوگوں کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہیں. اب یہ امریکہ کے لیے واضح پیغام ہے کہ کس طرح سے وہ نیٹو کی حمایت کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ممالک بھی شامل ہیں اس میں جو کہ نیٹو کا حصہ نہیں ہے لیکن امریکی ایما پہ کس طرح سے اس وقت یوکرین کی کھل کے حمایت کر رہے ہیں اور رشیا کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو اب دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رشیا وہ 1980 والا رشیا نہیں ہے کہ جس کو بہت آسانی سے امریکہ نے حصے کر دیا تھا, توڑ دیا گیا تھا. اس وقت رشیا ایک ابھر کر سپر پاور کی حیثیت سے پوری دنیا کے سامنے آتا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات سامنے آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ they tried to weaken our country from within but they made a mistake in their calculations and the Russian army is advancing in Ukraine on several fronts. اب یہ یوکرین کے حوالے سے جو بات سامنے آ رہی ہے, ولادیمیر پیوٹن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا رشیا کو جس طرح سے کمزور کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے, چاہے وہ اس کے رشیا کے اندر سے کمزور کرنے کے, ایک تو باہر سے کمزور کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اب رشیا پہ سینکشنز لگائے گئے, اب جو اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ بات اب پوری دنیا سمجھ لے کہ اس وقت یہ ان کی جو بھی کیلکولیشن تھی کہ ہم اس طرح سے رشیا پہ حملہ کریں گے اور اس طرح سے اس کو تباہ کر دیں گے اور یہ اس پہ حملہ ہو جائے گا اور یہ اس پہ قبضہ کر لیا جائے گا, اب وہ تمام چیزیں اس وقت جو ہے مبالغہ آرائیاں اور ان کی جو بھی کیلکولیشنز تھیں, جو بھی ان کی توڑ جوڑ تھی, وہ اس پہ اب مٹی پھرتی نظر آ رہی ہے. کیونکہ اس وقت جس طرح سے
رشیا پوری دنیا کے سامنے ایک سپر پاور کے طور پہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے، بہت مضبوط ہو چکا ہے اس وقت رشیا۔ ساتھ ساتھ اس کے جو اتحادی ہیں، ایک طرف تو چائنا اس اتحاد میں شامل ہے، دوسری ساتھ ساتھ اب ایران بھی ایک رشیا کا بہت بھرپور اور بہت مضبوط کولیشن ہے جو کہ اس وقت اس خطے میں موجود ہے۔ تو اب رشیا 1980 کا نہ رشیا ہے اور نہ یہ 1980 ہے، یہ 2024 ہے، اور اب معاملات بہت زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو کارروائیاں ہیں رشین آرمی کی، رشین آرمی یوکرین کے اندر بہت حد تک داخل ہو چکی ہے، بہت سارے علاقے فتح کیے جا چکے ہیں اب تک، اور اس کے ساتھ ساتھ رک نہیں گیا ہے کام، بہت سارے محاذوں پر ابھی بھی یوکرین کے اندر پیش قدمی چل رہی ہے، رشین آرمی وہاں گھستی جا رہی ہے اور علاقے فتح کرتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز اب تک دیکھنے میں سامنے آئی ہے ان حالیہ دنوں میں، اب جو رشین اسٹریٹجی ہے یوکرین کو لے کر وہ بہت زیادہ خطرناک اور تبدیل ہو چکی ہے۔ جس طرح سے اس وقت امریکہ، اس کے اتحادی اور نیٹو یوکرین کی مدد میں اس وقت سامنے آ رہے ہیں، اب رشین اسٹریٹجی جو ہے یوکرین کے حوالے سے یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ ہم نے اس 2 سال کی جنگ میں یہ دیکھا کہ رشیا کی جانب سے بہت سارے علاقے فتح کیے جاتے تھے اور پھر اس علاقے کو، اس میں کچھ اپنی فوج چھوڑ کے وہاں کے جو یوکرینی فوجی ہوتے تھے ان کو قیدی بنا کر، اور پھر وہ معاملہ آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اب اس میں بہت زیادہ شدت سامنے آ گئی ہے اور اب رشیا کی جانب سے ایک واضح پالیسی ہے کہ کوئی بھی جنگی قیدی، جنگی فوجی جو ہے وہ پھر بچنے نہ پائے، ایلیمینیٹ کرو، آگے بڑھو۔ تو یہ چیزیں بھی اب سامنے آ رہی ہیں۔ اب ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ وی ول ناٹ الاؤ اینی ون ٹو انٹرفیئر ان آور انٹرنل افیئرز۔ اب یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یوکرین اور رشیا کا، پہلے دن سے، اس جنگ کی پہلے دن سے رشیا کی جانب سے یہ واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ رشیا کا اندرونی معاملہ ہے اور دنیا اس سے دور رہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ امریکہ کی جانب سے ہر جگہ چودراہٹ اور چودھری پن کا جو ایک مظاہرہ کیا جاتا ہے، وہی چیز یہاں دیکھنے میں سامنے آئی کہ کس طرح سے پھر وہ یوکرین کی امداد اور اس کی مدد کے لیے سب پہنچتے ہیں اور پورا دنیا ایک بلاک بنا لیتی ہے کہ کس طرح سے رشیا جو ہے یوکرین کے اندر جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ارے بھائی یہی چیزیں تو اس وقت اسرائیل میں ہو رہی ہیں، اسرائیل بھی تو یہی کر رہا ہے غزہ کے اندر، اس پہ پوری دنیا کی آنکھیں بند ہیں۔ لیکن یوکرین کا معاملہ، یہ ایک ہپوکریسی، یہ ایک دوغلا پنا ہے پوری دنیا کا کہ ایک جگہ کچھ اور دوسری جگہ کچھ اور۔ اب وہی کام اگر یوکرین میں ہو رہا ہے تو اس وقت رشیا جو ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اگر یہی کام اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے تو وہ اپنے حق کا دفاع کر رہا ہے۔ تو یہ دنیا کا جو دوہرا معیار ہپوکریسی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے اور یہی دنیا کو اس وقت لے ڈوبنے کے مقام پر پہنچ چکی ہے۔ اب ساتھ ساتھ اس وقت جو رشین فارن منسٹر کا بیان سامنے آ رہا ہے، وی کنسیڈر دا پارٹیسپیشن آف ویسٹرن ملٹری پرسنل ان دا یوکرین کانفلکٹ اے ڈائریکٹ ایسکیلیشن۔ پھر وہی بات کہ اگر پھر کسی ویسٹرن ممالک کی جانب سے ان کے دستے یوکرین کی جنگ میں شامل ہوتے ہیں یا ان کا کوئی فوجی پرسنل یوکرین کے اندر آ کے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر یہ جو معاملات ہوں گے وہ یہی ہوگا کہ رشیا کے اوپر پھر یہ ڈائریکٹ اٹیک سمجھا جائے گا اور پھر جو معاملات اور جو چیزیں پھر دیکھنے میں آئیں گی، پھر پوری دنیا جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ تو بہت ہی خطرناک معاملات ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت ساری کارروائیاں جو کہ القدس اور القسام بریگیڈ کی جانب سے غزہ اسٹرپ میں کی جا رہی تھیں اور اس کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر دشمن کی فوج یعنی اسرائیلی قابض فوج کو نقصان پہنچا تھا۔ اب اس کے بعد جو اسرائیلیوں نے ایک بہت ہی گھنونا اور بہت ہی بھرپور قتل عام کیا ہے اس وقت غزہ کے اندر، جو ہے وہ ایک شدید حملہ کیا گیا ہے جہاں پہ ایک قتل عام کسی کیفیت، ایک مساکار کی کیفیت سامنے آئی ہے۔ یعنی اب اس وقت غزہ کے اندر جو جنگ چل رہی ہے وہ جنگ نہیں ہے، وہ ایک ایتھنک کلینزنگ چل رہی ہے۔ جو نظر آئے اس کو مار دو، بلا کسی خوف و خطر کے اس کو مارو، اس کی جان لے لو، کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس معاملے پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہم کسی کو بھی ماریں، کسی کو بھی قتل کریں، ہم سے کوئی جواب طلبی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک بہت ہی گھنونی اس وقت کیفیت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور ایک ہی حملے کے اندر اب تک جو ہے تقریباً 70 یا 80 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 500 سے زیادہ جو ہیں اس ایک علاقے کے اندر حملے میں جو ہیں وہ زخمی سامنے آئے ہیں، تقریباً 500 کے قریب۔ اور یہ جنوبی غزہ کے اندر جو ہے الراشد اسٹریٹ کے نام سے ایک شاہراہ ہے، اس پوری شاہراہ پہ یہ ایک گھنونی کارروائی سامنے آئی ہے جس کے اندر
بالکل قتل عام کے طور پہ کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کو قتل کرنا قتل کرو، بچے، بزرگ، خواتین، جوان، سب کو جو ہے وہ شہید کیا ہے۔ اور ایک بہت ہی عجیب اور بہت ہی کیوس والی کیفیت اس وقت جو ہے وہ غزہ میں چل رہی ہے۔ تو آپ لوگوں سے اس وقت یہی التماس ہے کہ اس وقت غزہ کے مظلوم فلسطینی بھائیوں بہنوں پہ بہت شدید کڑا وقت ہے، اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھیے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا منظرنامہ، امید کرتے ہیں آپ کو یہ منظرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹس میں ضرور 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 میسج کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے اس چینل پاک گولڈ میڈیا کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ ناصر۔